नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान से आज हम रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक माह में और इन मुबारक सातों में खुलासे मज़ामीन कुरान के उन्वान से दुरूस का आगाज़ करने लगे हैं, जो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत से हर रोज़ एक पारे का उसके मज़ामीन का खुलासा, यानी ये एक ऐसा मुख्तसर जायज़ा होगा जो उसकी वजह और उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे यहाँ चूँकि कुरान मजीद के साथ तमस्सुक नहीं, कुरान को पढ़ने का रिवाज नहीं, तो इस जायज़े से कि जितने मज़ामीन एक पारे में आए हैं उनका एक तायराना जायज़ा नहायत मुख्तसर वक्त में हमारी कोशिश होगी कि 10-12 मिनट से ऊपर ना जाए एक पारे का मज़ामीन का खुलासा। उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आप लोग बराह रास्त ये समझ जाएं कि फ़लाँ मौज़ूआत तो कुरान में है, और उन मौज़ूआत से रहनुमाई बराह रास्त कुरान से लेना शुरू करें, कहीं और लेने की बजाय। यूँ कुरान मजीद खोलने का भी ज़ौक़ होगा, पढ़ने का भी ज़ौक़ होगा, समझने का भी ज़ौक़ होगा। तो आज हम खुलासे मज़ामीन कुरान के तहत पहले पारे का उसके मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। पहले पारे में इसका आगाज़ होता है उम्मुल किताब से, सूरह अल-फातिहा से। सूरह अल-फातिहा जो है फातिहा से बना है, फातिहा जिसका मतलब होता है खोलना, आगाज़ करना, और इसी से हम कुरान को खोल के कुरान में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए इसको सूरह अल-फातिहा कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम ने इसके 20 से ज़्यादा नाम बयान किए, जिसमें उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, सूरह अन-नूर है, सूरह अश-शिफ़ा है, और बहुत सारे नाम हैं। कुरान मजीद देखिए, बुनियादी तौर पर इस सूरत को कुरान मजीद का दिबाचा और उसका प्रियम्पल और उसके मज़ामीन का खुलासा, पूरे कुरान के मज़ामीन का खुलासा और असास सूरह अल-फातिहा को करार दिया गया है। कुरान मजीद में कुल 6 मज़ामीन बयान होते हैं। एक तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा क़यामत यानी आखिरत, चौथा अहकाम, और पाँचवा मानने वाले और उनके अहवाल यानी जो मोमिनीन हैं उनके अहवाल, वाक़यात, अक़साम, और जो मुनकरीन हैं ना मानने वाले उनके मामलात, उनके वाक़यात, उनके अहवाल, उनके अक़साम। कुरान के पूरे कुरान का जायज़ा ले लें और कहीं से भी कुरान खोल के कोई आयत उठा लें, इन 6 में से एक मौजू से मुतल्लिक़ होगी। तो ये मौजू फिर याद रख लीजिए, तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा आखिरत, चौथा अहकाम, पाँचवा मोमिनीन यानी जो मानने वाले हैं उनसे मुताल्लिक़ अहवाल और अक़साम और मामलात और अंजाम, और जो मुनकरीन हैं ना मानने वाले हैं उनके मामलात, अक़साम और उनके साथ सारा मामला। और अल्लाह की शान देखिए कि सूरह फातिहा अपने इख्तिसार के बावजूद इन 6 के 6 मौज़ूआत का अहाता कर दिया, इसीलिए इसको कुरान मजीद का खुलासा कहा गया। मसलन सूरह फातिहा शुरू होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पहली 2 आयतें ये बयान तौहीद है। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, ये बयान क़यामत और बयान आखिरत है। फिर फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बयान अहकाम है। फिर फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये रिसालत और मानने वालों का बयान है, जो कि इनाम याफ्ता में सबसे चोटी का दर्जा नबी और रसूल का है। फिर शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, इनका कुरान ने बयान किया। और ना मानने वालों के बारे में फरमाया फिर गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना मानने वालों का बयान कर दिया कि वो मग़ज़ूब और गुमराह और दाल है। तो गोया यूँ 6 के 6 मज़ामीन का सूरह अल-फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरती से बयान कर दिया। उसके बाद जब हम चलते हैं तो अब तायराना जायज़े में चलते हैं, तो सबसे पहला अब फातिहा के बाद अगला जो आता है बकरा, जो पहले पारे में उसका हिस्सा है, उसमें है सबसे पहली और असासी जो हमें तालीम दी गई वो ये है कि ये शक से पाक है किताब। आपने जब इस किताब को तो मान लिया कि ये किताबुल्लाह है, तो फिर इससे मुताल्लिक़ ये अकीदा रखिए कि ये शक से पाक है। कुरान में शक का कोई गुज़र नहीं, कुरान के किसी तसव्वुर में शक का कोई गुज़र नहीं। यानी ये तसव्वुर इतने मुतहक्कक, इतने जामे, इतने वसी और इतने
مستند ہیں کہ ان کے اندر کہیں بھی کسی طرح کے شک کا کوئی گزر نہیں ہے، اور یہ قرآن کا فنی طور پہ مرتبہ بتایا گیا، یعنی کسی طرف سے بھی اس میں شک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات پھر تقوی سے متعلق ہے کہ یہ ہدی للمتقین، تقوی اساس ہے پورے کے پورے دین کی، دیندار کی اساس ہے، دین کی اساس ہے، اور اللہ کے ہاں فضل کا اگر کوئی معیار اللہ کے ہاں قائم ہے، افضلیت کا کوئی معیار اگر اللہ کے ہاں قائم ہے تو وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں تقوی بہت سارے پہلوؤں سے بیان ہوا۔ سورہ الطلاق میں تقوی کو 4 حصوں سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ سورہ الطلاق میں تقوی کے 4 پہلو بہت شاندار طریقے سے آئے سورہ الطلاق میں، جن کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بندہ مومن جو بھی چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں آسانی ہو، ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات پورے ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق وسیع ہو۔ اللہ نے یہ تمام معاملات تقوی کے اندر جوڑ دیے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے راہ بنا دے گا۔ پھر آگے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں، جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے امر آسان فرما دے گا۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے لیے اجر بھی لکھ دے گا۔ تو گویا تقوی اساس ہے۔ اسی لیے قرآن نے آغاز میں تقوی کے موضوع کو قرآن زیر بحث لایا اور کہا ہدی للمتقین، یعنی جن کی طبیعتوں میں تقوی، خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ قرآن ان پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، منافقین کی نمائندہ علامات زیر بحث آئیں اگلے موضوع میں۔ یعنی تمام چیزیں، قرآن ایک بنیادی اساسی کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایک اصولی قاعدہ فراہم کرتی ہے۔ قرآن نے جب منافقین کا بیان پہلے پارے میں بیان کیا تو ان کے جو نمائندہ خواص تھے ان کا بیان کر دیا، تاکہ ان خواص سے کبھی بھی کسی بھی صدی میں کسی بھی زمانے میں پہچان لیا جائے کہ منافق کون ہے۔ مثلا قرآن نے فرمایا بما کانوا یکذبون، یہ وہ جو لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا وجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو، پھر جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو گویا جھوٹ ایک نمائندہ علامت ہے منافقین کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی 3 علامات، اور بعض روایتوں میں 4 علامات ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر دوسری علامت جو منافقین کی نمائندہ علامات کے طور پہ ذکر کیا وہ کیا، انما نحن مصلحون، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا مصلح ثابت کرتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں سب اکٹھے رہیں، لیکن قرآن کہتا ہے حقیقت میں یہ فسادی ہوتی ہے۔ زبان سے اصلاح چاہتے ہیں، عملاً فسادی ہوتی ہے۔ تو یہ 100 بیماریوں کی ایک وجہ بیان کر دی۔ تو گویا منافقین کی نمائندہ علامات جھوٹ اور فساد پھیلانا، یہ 2 بیان کریں۔ اس کے بعد قرآن شرک کے موضوع کو زیر بحث لائے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو ایسے نہ ندا دو، پکارو جیسے کہ اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو بلایا جائے۔ شرک 3 چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ کی طرح کسی کی عبادت سمجھنا، یا کسی کو اللہ کی طرح لائق عبادت سمجھنا شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجوب سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے، اور تیسرا اللہ کی طرح، اللہ کی جملہ صفات کی طرح کسی بھی شخص، ہستی، انسان کی صفات کو اسی طرح سمجھنا۔ ان 3 چیزوں سے شرک ہو جائے گا، اس سے روکا گیا۔ اس کے بعد علم کا شوق دلایا گیا، اگلا موضوع، تاکہ علم حاصل کرے مومنین۔ قرآن مسلمان کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ قرآن مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ اے مسلمان، تیری عظمت کی اساس اور عظمت کی بنیاد ہے وہی علم ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے۔ پھر علم کے درجات آتے ہیں، جس میں علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے، پھر آگے علم کے یہ درجہ بدرجہ درجات ہیں۔ لیکن یہ وضاحت سے بتا دیا کہ علم ہر مومن کی اساس ہے، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے، ہر مومن کے لیے وجہ افضلیت ہے دیگر مخلوقات پر۔ اور پھر علم کے درجات میں پھر قرآن خود کئی موضوعات پر، سورہ یوسف میں آیت نمبر 2 میں، اس کے بعد آگے باقی صورتوں میں سورہ النحل میں قرآن علم کے دیگر درجات بھی زیر بحث لایا، جس میں تدبر،
یہ ایک علم کی اور شکل ہے، آگے ایکسٹریم صورت ہے۔ تعقل، یہ اس کی ایک اور ایکسٹریم صورت ہے۔ پھر تفکر، یعنی تدبر، تفکر، تعمق، تعقل، یہ وہ علم کی ایکسٹریم صورتیں ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی۔ تو گویا وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن محض سمجھنے کی چیز، محض ماننے کی، پڑھ کے ماننے کی چیز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن سوچنے کی، سمجھنے کی اور فہم کی، تدبر کرنے کی، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ خود نصوص قرآنی میں یہ لفظ آئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ قرآن کے راز انہی پر منکشف کرتا ہے جو اس میں علم حاصل کریں، اس میں غور کریں، اس میں عقل کا استعمال کریں اور اس میں تدبر کا استعمال کریں۔ اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کو قرآن جانور اور جانوروں سے بدتر کہتا ہے۔ تو اتنا شدید حکم تھا علم کا۔ اس کے بعد اگلی بات آئی اللہ سے مدد مانگو، اور مدد کیسے مانگو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نماز کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ صبر کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ تو گویا عمل صالح کے ساتھ یا فرد صالح، یعنی صالحین کے ساتھ یا عمل صالح کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، چونکہ اللہ تو مالک ہے، بغیر عمل صالح کے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، بغیر کسی فرد صالح کے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے محبوب جب میرا بندہ مجھے پکارے تو اسے بتاؤ کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، وہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں ویسے بھی سنتا ہوں، اور اگر کوئی نیک اعمال کا وسیلہ لے کر آتا ہے، نماز کا، صبر کا، جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، ایک نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ دیا، ایک نے اپنا گناہ کبیرہ ترک کرنے کا وسیلہ دیا، ایک نے اپنے ایک اور نیک عمل کا وسیلہ دیا، امانت داری کا وسیلہ دیا، تو اللہ نے ان کی مشکل ٹال دی اور اس کو قبول فرمایا، اور یہ صحیح بخاری میں۔ تو گویا اللہ کے حضور جانا یہ لازمی ہے۔ اگر کسی کے ذوق میں براہ راست تعلق بنانا آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کے ذوق میں اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے میں اطمینان ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کے حضور صالحین کے وسیلے کے ساتھ پیش ہونے میں اطمینان ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ مقصود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد ذلت و مسکنت کا موضوع زیر بحث آتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کیوں؟ نعمتوں پر ناشکری۔ اللہ جب کسی کو نعمتیں سے نوازتا ہے تو پھر ان سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ اگر نعمتوں پر ناشکری کا رویہ اختیار کیا جائے تو وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے اور اس کے بعد ذلت بھی مسلط کرتا ہے اور عذاب بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ گئی قرآن مجید میں، قولوا للناس حسنا، کیا خوبصورت بات، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے، ہم اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، تھوڑا سا ہمیں کسی سے اختلاف ہو جائے ہم لعن طعن کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم خاندان تک پہنچ جاتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سب علامات منافقین ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرے، اور اگر کوئی برے طریقے سے کر رہا ہے تو قالوا سلاما، گزر جائے۔ مومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ برے طریقے سے بات کرے گا۔ تو گویا گفتگو کا ادب بتایا۔ تو قرآن مجید میں گفتگو کے بنیادی طور پہ یہاں ایک ادب کا ذکر ہے، لیکن 5 آداب آئے۔ ایک جگہ کہا گیا قولاً کریمہ، اچھی نرم بات کرو۔ ایک جگہ کہا گیا قولاً بلیغا، جامع بات کرو تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ کہا گیا قولاً معروفا، اچھی بات کرو، برائی والی بات نہ کرو۔ یہاں کہا گیا قولاً حسنا، اچھے طریقے سے عمدہ بات کرو۔ تو گویا مختلف انداز میں ہمیں یہ بتایا گیا، اور ایک میں کہا گیا قولاً سدیدا، سیدھی بات کرو۔ تو یہ بات کرنے کے آداب زیر بحث آئے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ یقین پر، اللہ رب العزت نے آگے یقین کا موضوع لائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اس بات پر یقین کہ کوئی اللہ کے اذن کے بغیر نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ بس اخلاص رکھیے، محنت کیجیے اور پازیٹیو رہیے، اور اپنے کام میں لگے رہیے اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی نفع آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی نقصان آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ نفع اور نقصان عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے معاف کرنا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ حسد، بغض اور اناد کے جواب میں ایک آلٹرنیٹ رویہ مومنوں کو دیا گیا کہ معاف کرو، درگزر کرو، اور عفو درگزر سے کام لو، جانے دو معاملہ، یعنی الجھو مت۔ یہ اعلیٰ ترین وصف ہے، اعلیٰ لوگوں کا وصف ہوتا ہے۔
یہ عزم بڑے عظیم امور میں سے ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن قرآن اس کو اعلیٰ امور میں سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اس کو معاف کرو، درگزر کرو، کوئی تمہارا حق مار لے تو اس سے درگزر کرو۔ گویا کہ قرآن درگزر، حسد، بغض جس کا ہم لوگ عام طور پہ شکار ہوتے ہیں، اس پر منتقم، انتقام لینے والا ہونے کا ہمیں درس نہیں دیتا، بلکہ عفو درگزر کے ساتھ گزر جانے کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک اگلی چیز جو زیر بحث لایا وہ درجہ احسان پر عمل کرنا ہے، یعنی عمل صالح میں درجہ احسان پر جانا، کہ اگر نیک عمل کرو تو اعلیٰ درجے کا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دودھ بھی ہو اور اس کے اندر گند بھی ڈال دو۔ نیک من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کے درجے میں عمل صالح کرو۔ احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے احسان یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اس سے بڑھ کے دے دیا جائے، حق سے زائد دینا۔ تو نیکی میں جب احسان کا باب آئے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ نیکی پورے اخلاص سے کرو، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دنیاوی غرض، کسی بندے کی خوشی، کوئی دخل نہ ہو، تو وہ نیکی درجہ احسان کو پہنچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہدایت کا موضوع آتا ہے۔ ان ہدی اللہ وہو الہدی، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اچھا، اب اللہ سے مانگنے کا مطلب جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں ایک نظم قائم کر دیا ہے۔ اللہ میرے پاس براہ راست نہیں آیا، آپ کے پاس نہیں آیا۔ اللہ نے ہدایت کا اپنے ساتھ ہدایت کو منسوب رکھا، مگر نظم ہدایت قائم کر دیا۔ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، پیغام رساں بھیجے، ان کا انکار اپنا انکار کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کو ماننے کو اپنا ماننا کہا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ یہ اللہ کا ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے، جو اس نے ہدایت کے لیے قائم فرمایا۔ اب یہ جو آیت ہے کہ ہدایت صرف اللہ سے مانگو، بے شک ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بعض لوگ افراط و تفریط میں یوں چلے جاتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین کے پاس نہیں جانا۔ یہ خلاف عقل، غیر معقول بات ہے، جہالت ہے پرلے درجے کی۔ بندہ پوچھے کہ اگر انبیاء اور صالحین کی نفی جو آپ لوگ اس سے کرتے ہیں اللہ کے بندوں، پھر اللہ کا نظم ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے تو تکیے کے نیچے کتاب نہیں بھیجی، میرے پاس تو اللہ خود نہیں آیا۔ تو اللہ نے ایک ڈسپلن اور نظم جو کائنات میں ہدایت کا قائم رکھا ہے، صرف اس کو فالو کرو، یہ مراد ہے صرف اللہ سے ہدایت مانگنے سے۔ اور وہ مطلب کیا کہ ہدایت کے لیے دو آپ کے پاس ستون ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول، ان سے ٹکرانا گمراہی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز رد اور قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلا موضوع لایا جو قرآن مجید میں، وہ ہے یتلونہ حق کا تلاوت سے مطلب جڑنا، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ جب آپ جڑیں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو سمجھنے کا مسئلہ آئے گا نا، پھر سمجھنے کا ذکر آئے گا، پھر غور کرنے کا باب آئے گا، پھر تدبر آئے گا، پھر تفکر آئے گا۔ تو تدبر، تفکر، تعمق، تعقل، یہ چیزیں آپ چلتی رہیں اور تلاوت سے پیچھے ہٹیں تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تلاوت اس طرح کرو جس طرح کی تلاوت کا حق ہے۔ اور جب ہم تلاوت کا حق بیان کریں گے کہ تلاوت کا حق کیا ہے، تو تدبر، تفکر اور وہ پہلی ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تلاوت کے حق کے طور پہ، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ اس کا حق ہے، اس میں غور کرو، اس کا حق ہے، اس میں عقل سے کام لو، اس کا حق ہے، اس کے اندر بیان ہونے والی حقیقتوں میں تفکر کرو۔ یہ پوری بات ہے۔ اور اقبال نے بھی اس کا بیان فرمایا، اسی موضوع پر علامہ نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اسلام میں، اس کے بعد موت کے حوالے سے بیان، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی موت کی، آخرت کی فکر کرو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم اسلام پر نہ ہو۔ اشارہ یہ کہ ہمہ وقت قرآن کے پڑھنے کے بنیادی مقاصد میں سے ہو کہ آخرت ٹھیک ہو جائے اور ایمان بالخاتمہ، ایمان بالخیر ہو۔ پھر آگے فرما دیا نحن لہ مسلمون، اللہ کا فرما بردار بنو، اللہ کے آگے جھکے ہوئے بنو، ظاہر میں بھی جھکو، باطن میں بھی جھکو۔ ظاہر میں جھکنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری گناہوں سے پرہیز، اور باطن میں جھکنے سے مراد کیا ہے؟ باطنی گناہوں سے پرہیز، جھوٹ، شرک، بدعت اور چغلی اور حسد، بخل، یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی۔ تو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے۔ اس کے بعد آخری بات فرما دی اخلاص، کہ نحن لہ مخلصون، اللہ کے لیے اپنا ظاہر اور باطن خالص کر لو، اور رضا الہی کے علاوہ کوئی اور مقصود نہ ہو۔ اور آخری بات جس پر یہ پارہ پہلا ختم ہوتا ہے وہ ہے لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اپنے آپ پر توجہ دو، تم سے صرف وہ پوچھا جانا ہے جو تم نے کیا، اور دوسروں سے وہ پوچھا جانا ہے جو لوگوں نے کیا۔ تو لہٰذا لوگوں کے ٹھیکے لوگوں کو دیں،
خود اپنی اصلاح کا ٹھیکہ خود اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔